बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में NDMA के हवाले से खासी गर्मा गर्म बहस रही और चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद ने आड़े हाथों लिया NDMA की कारकर्दगी को, और ख़ास तौर पर एक कंपनी अल हफीज़ जिसका नाम है उसके बारे में पूछा गया कि बार बार कहा जा रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात लेके आए, इस कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन NDMA जवाब देने में नाकाम रही, जिस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। साथ ही दूसरा आज का सबसे बड़ा मौजू ये है कि इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया और कल कहा है कि अगर उनको बाजियाब ना किया गया तो तमाम जो हुकूमती मशीनरी अदालत में पेश हो। साथ ही ईद कुर्बान की आमद है और इस हवाले से किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो डोनर्स हैं या जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, और जो रिफाई तंजीमें हैं और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से क्या इकदाम करें, इस पर भी हम तफसील से आज बात करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब जो है NDMA। और ये सब NDMA पर हम भी काफ़ी शो कर चुके, बहुत तफसीली तजावीज़ भी देते रहे हैं कि किस तरीके से इस इदारे को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद कोरोना केस जो था, नोटिस केस, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है जिसमें एक कंपनी जिसके ज़रिए सारी मशीनरी मंगवाई गई, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजी गई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दस्तावेज़ात पेश नहीं किए गए। और तीसरी पेशी, देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत दिनों से मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि डिज़ास्टर को तबाह बर्बाद करने के मैनेजमेंट को, डिज़ास्टर जो है ये पूरे मुल्क के लेवल पे नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता है। आग लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आग कुरंगी में भी लगी, आग जो है गुलबर्ग लाहौर में भी लगी, आग जो है फलानी जगह भी लगी, ये कभी नहीं होता। इस तरह ज़ल्ज़ला जब आता है तो चंद फोकल पॉइंट्स होते हैं। कभी भी इस बड़ी तरह के लेवल का ज़ल्ज़ला नहीं आया कि पूरे पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला फैल गया हो। सैलाब की सूरत हाल ऐसी होती है कि उसके पहले फोर वार्निंग हो जाती है, कहीं ना कहीं सैलाब कहाँ जा रहा है, बंद कहाँ जाना है, टूटना कहाँ है, वो कोऑर्डिनेशन आहिस्ता से हो जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर वार्निंग सेंटर्स की जो सूरत हाल होती है वो होती है यूनिवर्सल और मुल्क के लेवल पे, कि ये वार्निंग सेंटर्स हैं, सिस्मिक सेंटर्स बनाए हुए हैं, बाकी चीज़ें बनाई हुई हैं, आंधी के सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेटर लेवल होते हैं। लेकिन तमाम तर इख्तियारात जो होते हैं वो लोकल ऑफिस के पास होते हैं। दुनिया में तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा वाकया, अनएक्सपेक्टेड सबसे बड़ा वाकया जो है वो 9/11 का था। बिल्कुल सही बात। और 9/11 का वो वाकया था कि जिसके अंदर न्यूयॉर्क शहर पूरा तमाशा देख रहा था, और न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही थी कि दो जहाज आते हैं, टकराते हैं, लोग अंदर हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। उसके अंदर एक भी फ़ोन कॉल ऐसी नज़र नहीं आती कि जिसमें जो कि पेंटागन का ऑफिस रात को खुल गया और उसके बाद जो है क्या नाम था उसका, जॉर्ज W. बुश जो है वो अपनी एक उसने कंट्रोल रूम बना लिया, और उस कंट्रोल रूम के अंदर उसने कहा कि देखो वो उनकी वर्दियाँ ठीक नहीं जा रही हैं। लोकल जो लोग थे जिनको वो कहते हैं फायर फाइटर्स, जो बेचारे हमारे भी गए थे और जिनकी आज भी वो कहते हैं कि कमाल वो करते हैं। पाकिस्तान इंडो पाक के अंदर भी तारीख उठा लें, 1935 का जब जल्जला आया है कोयटा का, तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जल्जला था। ऐसा जल्जला था कि तकरीबन कोयटा बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। आप सोच लें, द रिमोटेस्ट पॉसिबल प्रोविंस, और उन्होंने खुद उसको हैंडल किया था। मुझे याद है कि जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर जो उसकी चीज़ें पढ़ी तो पता चला कि जी मस्तूंग से कुछ डॉक्टर्स गए थे, कुछ डॉक्टर जो थे वो किला सैफुल्ला से और सिब्बी से गए थे, उन्होंने वहाँ जाके उसको मैनेज कर लिया था, फिर उसके बाद उसका काम शुरू हो गया था। NDMA जो है ये मुशर्रफ साहब की इख्तरा थी, और मुशर्रफ साहब की इख्तरा इसलिए थी कि फिर मैं कहूँगा बड़ी तकलीफ से बात होती है कि जिस वक्त हमारे मुल्क में कोई आफत आती है तो हम ऐसे करके ना झोली फैला देते, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे हमारा मर गए, हम जल्जले में मर गए, हम फलाने में मर गए। दुनिया जहान हमें इमदाद देने की कोशिश करती है। अगर वो इमदाद जो है वो बालाकोट में डायरेक्ट पहुंच जाती, वो इमदाद जो है वो अगर मुजफ्फराबाद में डायरेक्ट पहुंच जाती, तो मैं कहाँ जाता भाई। उन्होंने कहा नहीं, इमदाद हम ऊपर रिसीव करेंगे, वहाँ हम 8-10 इंजीनियर्स हायर करेंगे, वहाँ हम कुछ प्लानर्स हायर करेंगे,
وہ ایک نیا بالاکوٹ بنائیں گے. نیا بالاکوٹ سٹی، نام بھی بدلا، جگہ بھی لی گئی. آپ اس علاقے سے گزرتے ہوں گے. ہم لوگوں کو سونے کے محل بنا کے دے دیں گے. جو بھی تھا صورتحال، آپ اندازہ کریں کہ اس سارے مسئلے کے اندر ایک ایسا ادارہ وجود میں آ گیا جو جن بن چکا ہوا ہے. اب اس کا یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ سینٹرلائز ہو گئی چیزیں. سر بہت تباہ، ڈیزاسٹر سینٹرلائز ہوتی نہیں عثمان صاحب. کہ جی ان کے ہاتھوں میں دینا ہے تو خرد برد کر لیں گے، نیچے چلا گیا، کھائی گئی. ایک بنیادی الزام پتہ ہے کیا ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ جو چوچو کی ملیاں میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بے ایمان ہے اور میں ایماندار. اچھا چلے بات کر لیتے ہیں نیشنل ظفر اقبال قادر صاحب کو ہم نے بلایا ہمارے رہے ہیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. میں ان کی ذرا تعریف بھی کر دوں تھوڑی سی. اچھا. ظفر اقبال قادر صاحب نے ایک طویل عرصہ بلوچستان میں گزارا ہے. اچھا. اور وہاں پر ان کا بہت بڑا کام ہے. تعلیم فاؤنڈیشن کے حساب سے بحیثیت ڈپٹی کمشنر انہوں نے کئی اسکول کھولے. اچھا. یعنی کولو میں مریوں کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہے. ڈیرہ بکٹی میں نواب صاحب کے بچوں کو، پھر جوب میں جس جگہ ڈی سی رہے ہیں اسکول کھولے. اس وقت تعلیم فاؤنڈیشن کے بعد اور بڑے، اور یہ وہ واحد شاید این ڈی ایم اے میں سویلین بھی دیکھیں کمال. اچھا. یہ واحد کپتان ہے فوجی جو امتحان دے کے سول سروس میں آئے تھے. اچھا. سفارش کے نہیں، باقی سارے ویسے آتے ہیں امتحان دے کے. میں خود کمپیٹ کر کے آؤں گا. السلام علیکم جناب ظفر بھائی، کیا حال چال ہیں؟ ہیلو جی جناب السلام علیکم. جی ظفر بھائی کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں بات کر رہا تھا اوور سینٹرلائزیشن جو ہے این ڈی ایم اے کی، جس کے اوپر آج انہوں نے یہ بات بھی کی ہے. آپ بھی این ڈی ایم اے کے رہے ہیں، ایک زمانے میں ہیڈ رہے ہیں، شاید واحد سویلین ہیڈ تھے. باقی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ تو لوکل فینومینا ہوتا ہے سوائے سیلاب کے جیسے. اب اتنی زیادہ جو سینٹرلائزیشن، گودام بناؤ تو اس کے اندر گاڑیاں خریدو، کیا ہو گیا ہے کہ اس سپریم کورٹ جیسی ادارہ جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو اس طرح لتاڑ رہی ہے؟ دیکھیں حقیقت جو این ڈی ایم اے ہے یہ اٹ از گورن انڈر این ایکٹ. جی جی. ایکٹ کے تحت یہ پیورلی لوکلی مینجڈ ارینجمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ اگر نیٹ ورک دیکھیں تو این ڈی ایم اے از اے سینٹرل باڈی. اس کا شروع میں کام تھا ڈیزاسٹر کو مینج کرنا شروع میں. ٹھیک. جب تک کہ صوبائی سطح پہ ادارے وجود میں نہ آ جائیں. ٹھیک. جب صوبائی سطح پہ ادارے وجود میں آ گئے 2012-13 میں پی ڈی ایم اے سارے مارشل آپریشن ہو چکے ہیں 2012-13 سے. ٹھیک. اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے اسٹیبلش ہو رہا تھا. وہ کہیں تو ہو گئی ہیں، کہیں پہ نہیں ہوئی. جہاں پہ ڈی سی ایکٹیو تھے وہاں پہ آپریشن ہو گئی ہیں، جہاں پہ نہیں تھے ابھی تک نہیں ہوئی. تو بیسک رسپانس ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی، ڈی ڈی ایم اے کی. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ڈی ڈی ایم اے کے ریسورسز ختم ہو جائیں یا ان کے لیکن ظفر صاحب ڈی ڈی ایم اے جو ہے فنکشنل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ نہ ہماری لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو رہی ہے. ہاں جی جی. ڈی ڈی ایم اے فنکشنل اس سے نہیں ہو پا رہے غالباً کہ اپ فرنٹ ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں ہو رہی. صحیح ہے. اسی زمانے میں گورنمنٹ آف کے پی واز ویری پرویکٹیو. دے یوز ٹو گیو فنڈ ان ایڈوانس ٹو دی پی ڈی ایم ایز اینڈ ڈی ڈی ایم ایز. ٹھیک. اور مجھے آج کل کا نہیں پتا بٹ کے پی گورنمنٹ ہمیشہ پرویکٹیو رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اپ فرنٹ ایلوکیشن میں. اور اس میں جنرلی جو بھی ڈیزاسٹر آپ کے پی میں دیکھتے ہیں وہاں پہ رسپانس بہت بہتر ہے کیونکہ لوکلی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. اور اچھا ایک اور بات جو ہے جو سب سے اہم بات سینٹرلائزیشن میں ہوتی ہے کہ پروکیورمنٹ بھی سینٹرلائز ہو جاتی ہے اور ڈسٹریبیوشن بھی سینٹرلائز. مطلب آپ نے ٹینٹ خریدے ہیں. میں اب بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی نہیں ہوتی بعض دفعہ بڑے پروجیکٹ ہینڈل کرنے کی تو پی ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. اچھا. جنرلی پی ڈی ایم اے از سپوزڈ ٹو ڈو آل دی پروکیورمنٹ ایٹ دی پرووینشل لیول. ٹھیک ہے. اگر پی ڈی ایم کی کیپیسٹی سے باہر ہو یا صوبے کی وسائل سے کیپیسٹی سے باہر ہو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہیلپ کریں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. جب فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کرے گی تو فیڈرل گورنمنٹ صوبے سے پیسے نہیں لے گی بلکہ خود پیسے جنریٹ کرے گی یا فنڈ ریز کرے گی اور اس پہ پروکیورمنٹ کر کے صوبے کو ہیلپ کرے گی. پروکیورمنٹ کر کے صوبے کے حوالے کرنا ہوتا ہے. امپلیمنٹ خود نہیں کرنا این ڈی ایم اے نے. انہوں نے پروکیورمنٹ کر کے صوبے کے حوالے کرنی ہوتی ہے. اگر صوبہ ریکویسٹ کرے تو صوبہ ریکویسٹ نہ کرے تو این ڈی ایم اے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی کورونا کے اندر روز ایک بریفنگ ہو رہی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ، اور کورونا جو ہے وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل تک مینج نہیں ہو پا رہے. اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی آرگنائزیشن دیکھیں نا، پورا ہائرارکی کا سٹرکچر تو نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو آپ امبریلا آرگنائزیشن سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی.
बेसिकली कोरोना इस तो चूंकि नेशनल पैंडेमिक हो गया ना ग्लोबल के साथ साथ, ठीक है, उसमें सूबे अपने तौर पे कोशिश करते आ रहे हैं। उसमें जहां सूबे कहने के में सपोर्ट चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वरना फेडरल गवर्नमेंट का रोल नहीं बनता सूबों में जाके ठीक है, ऑपरेशन करने कोरोना सपोर्ट करने का, जब तक सूबे खुद ना कहें। अब पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, पीडीएमए ने करना है या हेल्थ डिपार्टमेंट ने करना है। आप क्या समझते हैं सर अफर साहब, सबसे बड़ा मसला जो होता है कि जिस वक्त ये हमारी क्राइसिस आता है ना, तो हमारे ऊपर जो हो जाते हैं, आज तुर्की के जहाज आ गया, आज यूएई का जहाज आ गया, सऊदी अरब का जहाज आ गया, इसने $10 मिलियन दे दिए इसने। ये जो पैसा और ये जो सब कुछ है, ये असल में हमें किसी के जहान का छोड़ता नहीं है काम करना, सच्ची बात ये है। इसी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इसमें कोई असल मसला ये है। बात ये कि हमें अप फ्रंट एलोकेशन करनी होती। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था 2011-12 में एक मीटिंग हुई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की। अच्छा, इस फोरम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, 5-6 फेडरल मिनिस्टर्स, ऑल चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ्स ऑफ सर्विसेज सारे होते हैं। उसमें डिसाइड किया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हर साल 5 अरब रुपया बजट में एलोकेट किया करेंगे अप फ्रंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, और केपी और बलूचिस्तान 3 बिलियन किया करेंगे, और एजे के गवर्नमेंट और जीबी 1 बिलियन ईच। ये कोई करके और ये हवाले कर देंगे पीडीएमएस के, ताकि वो आगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर प्लानिंग करें, एडवांस प्लानिंग करें, प्रोएक्टिव प्लानिंग करके डिजास्टर से बचने की कोशिश करें, प्रिवेंशन पे आ जाएं बजाय रिएक्शन करने के। वो इत्तेफाक से, और हमने कहा था आप अलग बजट लाइन इंडिकेट करें बजट बॉक्स के अंदर, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है अभी तक वो बजट लाइन इंडिकेट नहीं हुई 7-8 साल गुजरने के बावजूद भी, न वो पैसे अप फ्रंट आ रहे हैं। वो जब आ जाते तो कम से कम भी मुश्किल नहीं होती है, बाहर से पैसे नहीं मांगने पड़ते हमें, कुछ पैसे हो जाते हैं कि आप कम से कम छोटा मोटा इश्यू आप खुद सेटल कर लेते हैं बगैर किसी को रिक्वेस्ट किए। उसमें आपका अगर खुद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने अगर एलोकेशन की होती है, आप फिर दूसरों को देखते नहीं कि मैं इमदाद कौन देगा। अभी होता ये है कि जब पैसे आपने एलोकेट नहीं किए हुए, डिजास्टर आ गया, कोरोना जैसा कोई भी आ गया, आप देखते हैं कौन सी स्कीम जो ऑनगोइंग स्कीम है जो स्लो चल रही है, उसके पैसे उठा के डाइवर्ट वही करते हैं। जी हाँ, रीअप्रोप्रिएशन। थैंक यू वेरी मच जनाब जफर काद साहब, आप हमारे साथ थे, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, असल मसला पता है क्या है कि बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो लोकल लेवल पे आपने सेटअप बनाना होता है ना, वो नहीं बनाते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसका हल भी बताया कि पैसे इकट्ठे पूल करो, हर जगह पहुंचे। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, मसलन मैं आग है, ये वॉल सिटी है, सबसे ज्यादा आग यहाँ लगती है। मैं जब वॉल सिटी में डीजी था तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी यहाँ तुम्हारी ये वैन नहीं जा सकती। आप कहीं बाहर जाए ना तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल बड़ा सा लेके ना, तो उसके पीछे उन्होंने वो गैस का चैम्बर सा फिट किया होता है, उसके साथ तो लगा के प्रेशर के साथ तो लगाते हैं मोटरसाइकिल। आप 50-60 मोटरसाइकिल खरीद के बना के उसको इम्प्रोवाइज कर सके। लंबा सा पाइप लेते, मोची दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और वहां से जाता है अंदर। अच्छा, उस समझदार बार एक आग लगी, मैं लेके गया वहां पर, और पाइप जो है वहां तक पहुंचा, थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि पानी नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा क्या हो गया, उनका पानी बंद हो गया। और जार बात को 1.5 मील दूर खड़ी थी, वापस आया तो 100-150 बच्चा जो है ना वो पाइप के ऊपर उछल रहा है। अच्छा। उछल रहा है तो पानी जा नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं है। आप, मैं कहता छोटे से छोटे शहर होते थे ना, उसने गोरे ने एक वो रखी होती थी फायर ब्रिगेड की, और उस फायर ब्रिगेड की उस साथ एक घंटी लटकी होती थी पीतल की, वो यूं करके बजाता जाता था, वो जो थी वो जाके आग लगती थी, और हमको अंदाजा हो जाता था कि ये घंटी बज रही है, कहीं आग जरूर लगी है किसी न किसी जगह। ये तो सिंपल आग की मैं बात करूं, जल्जले के हिसाब से फिर हर म्युनिसिपल कमेटी जो थी वो उस जमाने में ओपन नालियां होती थी, तो डीडीटी जो होती थी वो सप्लाई होती थी, कोई डीडीटी जो थी वो चलाई जाती थी, घरों के बाहर नालियों के अंदर फेरी जाती थी, फिनाइल दी जाती थी जो उसको दी जाती थी, ताकि फिर उसके बाद जो है स्प्रे किया जाता था। सही है। आपको याद होगा कि मच्छर का स्प्रे होता था, बकायदा वो यूं का ऊपर लगता था जैसे समावार होते हैं। ये लोकल लेवल पे चीजें होती थी, लोकल लेवल पे लोग करते थे, ये ऑर्गेनाइज था। होता क्या है पाकिस्तान में, असल जो बात है, अल्लाह के नाम पे दे, मौला के नाम पे दे। आज हमने तुर्की का जहाज पहुंच गया, आज हमने, उन्होंने खुद जर्नैल साहब ने रिसीव किया। अब अचानक इनको होगा, उसमें होता क्या, वो आएगा, अब सबसे पहले आप ठेका किसको देंगे, ट्रकों का। उसमें ट्रक वाला आएगा कोई,
وہ کہے گا جی میں یہ ٹھیکہ میں فی من جائے اتنے، یہ اتنے کلو اتنے کے، یہ سارے کا سارا وہ نہ پہنچتا ہے، نہ آتا ہے، نہ چاہتا ہے، تباہ و برباد کر کے۔ چلے جی، یہاں بریک کا وقت ہے ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں پیش آئے ایک واقعہ۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اسلام آباد میں آج مطیع اللہ جان کے اغوا کا جو واقعہ پیش آیا اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے آج انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں 3 نئے ممبر ایگزیکٹو بورڈ میں اور ڈائریکٹرز کے طور پہ شامل کیے گئے ہیں، جس میں نئی بات میڈیا گروپ کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کو بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کا نیا ممبر منتخب کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب جو ہے وہ HR کے اندر PhD ہیں اور ساتھ ہی کئی اور کامیابی کے ساتھ کئی اور بزنسز بھی چلا رہے ہیں، اور ریسرچ کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ماہر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بڑی توانا آواز، اور ان کا جو ہمارا نیو ٹیلی ویژن کا ایک پورا ایک فلسفہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے جو ہیروز ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں اور جو ویلنز ہیں انہیں بے نقاب کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ جو PBA کے اندر چوہدری صاحب کی شمولیت ہے ایک بڑی ویلیویبل ایڈیشن ہے، اور اس طرح کے ریسرچ کا آدمی ہے اور خاص طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ اور خود ایک استاد، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میں ایک حوالے سے مطلب میں تو خیر تعریف اس لیے کروں گا کہ مجھے 4 سال ہو گئے تقریباً 4.5 سال، اور بہت کم مطلب پابندی جو لگی ہی نہیں کبھی مجھ پہ، حالانکہ میں بہت ساری جگہوں لیکن ہماری وجہ سے لگی، میری وجہ سے چینل کی میری وجہ وجہ سے سے چینل بند ہوا ہے، اور یہ انہوں نے بہت اس مسئلے میں ساتھ دیا میرے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک قسم کی کام کرنے کی کام کرنے کی آزادی دی جائے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہو، جو کہ ہمارے ہاں عموماً میڈیا میں نہیں، میڈیا خدا تو خود فریڈم آف ایکسپریشن والے صورتحال میں نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کی آواز سننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی پالیسی کی آواز سننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے چاہیے صاحب کہ میرے جو خیالات کے زمین آسمان کا فرق ہو، لیکن میری آواز کو کبھی کسی طور پر بھی انہوں نے خاموش نہیں کرایا، یہ ان کی سب سے اور بڑی اس کے بعد یہ کہ بہت سارے جرمانے ہوئے، نقصان ہوئے، لیکن وہ بیٹر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پہ جو ایک خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باقی چینل سے ہمیں جو ممتاز کرتا ہے وہ ہے ہماری پالیسی ٹورڈز پاکستان، اور خاص طور پر اسلام، پاکستان، کشمیر، اور کشمیر کے حوالے سے جو آج بھی بڑی پرزور عوام کی فرمائش پہ ایک نیا ہمارا جو کشمیر کا پورا تھا ایک پورا پروگرام، اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے مشن کشمیر وہ آج کل پھر جو ہے وہ ہم آن ایئر کر رہے ہیں، اور وہ صرف چوہدری صاحب کی دلچسپی کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ اور جو سب سے جو آج بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں جو صحافی مطیع اللہ جان کا جو اغوا دن دہاڑے جو ہوا ہے وہ اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں، لیکن جو وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں ان کے بارے میں کیا کہا اور کیا یقین دہانی کرائی ہے وہ ذرا سن۔ خبر ملی، میں نے اسی وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں اعجاز شاہ صاحب، ان کو میں نے فون کیا، وہ راستے میں تھے، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں، مجھے اس کی پوری تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے، ریکور کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی۔ جی، اور صاحب یہ کیوں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اختلاف رائے تو ایک جمہوریت کا، کسی بھی معاشرے کا ایک حسن ہوتا ہے، اور اختلاف ہر کوئی ظاہر ایک جیسی آواز تو نہیں ہوتا، ہر کسی کا ڈیفرنٹ نقطہ نظر بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مطیع اللہ جان بھی ایک منفرد اور مختلف نقطہ نظر کا آدمی تھا، اور بلنٹ اور بڑا، اور بعض ایسی چیزیں کو بے احتیاطی کے مرتکب بھی ہوتے رہے ہیں، دوست بھی ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھو، لیکن بعض اوقات ہاتھ ہولا نہیں ہوتا تو پھر کسی اور کا ہاتھ پڑ جاتا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، کسی بھی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مادر پدر آزادی کی صورتحال ہو تو بھی خراب ہے، آزادی ویسے بھی۔ میں آپ کو بتاؤں،
میں جس چینل میں بیٹھتا ہوں، آپ جس چینل میں بیٹھے ہیں، 4-5 اور چینل، آپ پاکستان کے 60-65 چینل ہیں، جب 15-20 نیوز کے چینل اٹھا لیں، سب سے پہلے آپ کو میڈیا پر پابندی لگانے والا جو خود میڈیا نظر آئے گا۔ بہت سارے ایسے چینل ہوں گے جو خاص آدمی کو نہیں آنے دیں گے، نہیں ہم نہیں آنے دیتے۔ آپ تو خود فریڈم ایکسپریشن کو روکتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کی مثال آپ بھی، میں خود ذاتی طور پر مثال ہوں، میں ذاتی طور پر مثال ہوں کہ نہیں، آپ کا سچ نہیں سننا چاہتے نہیں سن۔ حالانکہ میں یہ موبائل اٹھا لیں اور میرے ہٹس دیکھ لیں میں پاپولر ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن نہیں سننا چاہتے، مرضی ان کی نہیں سننا۔ میں نے کبھی اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا، آپ کی پالیسی ہے۔ آپ نے ایک مطیع اللہ جان کا معاملہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان چونکہ صحافی ہے اور میں اور آپ اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جو روش ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو غائب کرنے کی، یہ لوگوں کو یہ اب شروع ہوئی ہے، اور یہ فیشن جو ہے یہ آیا ہے لیٹن امریکہ سے، اور اس فیشن کو سکھانے والے کون تھے؟ امریکنز۔ اسکول آف امریکاز جو تھے وہ بنائے گئے تھے، اور اسکول آف امریکاز جو تھے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چلی میں کیسے لوگوں کو غائب کرنا ہے، اور آج بھی لوگ اپنے بچوں کی تصویریں لے کے گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فیشن کو ساتھ اس کے اندر سب سے زیادہ شہرت تھا سائبیریا میں کمیونسٹوں نے کتنے لوگوں کو لے گئے۔ پریزیڈنٹ یی جو ہے موزتونگ کے زمانے میں یہ مسنگ پرسن ہو گئے تھے اس کے والدین، اچھا، اور یہ شخص بھاگ گیا تھا، اور یہ ہائر ایجوکیشن کا بہت زبردست آدمی ہے، تو یہ ایک جگہ بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چراتے وہ کہتے ہیں جس وقت تم نے کلچرل ریولیوشن شروع کیا ہے سارا کچھ، اور کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بکری چرا رہا ہوتا، یہ کتاب نہ پڑھ رہا ہوتا۔ اب ایک مسنگ پرسن کی صورتحال، آج وہ خود مسنگ پرسن کراتا ہے، ٹھیک صحیح ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مطیع اللہ جان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا، اور مجھے بھی نہیں اٹھانا جانا چاہیے، کسی اور کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی تصور ہی نہیں ہے مسنگ پرسنز کا، یا اس کو فری ٹرائل اینڈ فیئر ٹرائل اسلام کا بنیادی حق۔ بالکل صحیح۔ سیدنا علی کا فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا فکر ہے، میکسم آف لا ہے، اسی میکسم آف لا کے اوپر آپ کا پورا قانون کھڑا ہے۔ کوئی جیل نماز تو چیز ہے اسلام کے اندر، آؤ صبح آ کے عدالت میں پیش ہو، 2 دن بعد پیش ہو، کسی شہر کے اندر رہتے ہو، ہم تمہیں کہاں جائیں گے؟ یہ جو کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے سعد رفیق والے فیصلے کے اوپر کہ آپ ایک نون آدمی کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال رکھتے ہیں۔ ایسے کئی مثالیں، میر شکیل الرحمان کی مثال، شکیل الرحمان کی مثال، کہ بھی آج کے 150 دن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک گفتگو ہے، سپیچ ہے، سپریم کورٹ کی بھی سپیچ ہے۔ کل ہم نے 60-40 دفعہ کا فیصلہ پڑھ لیا، میں نے بھی کل کہہ دیا جی تاریخ مرتب ہو رہی ہے، وہ تاریخ تو مرتب ہوتی رہتی ہے، بٹ وٹ یو آر ڈوئنگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جب یہ لکھ رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا، آپ اس کو ہیٹ سپیچ کے اندر نہیں لاتے تھے؟ بلاؤ اس کو ایف آئی اے کہ تم ایک ایسے ادارے کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہو جو ادارہ جو ہے جو بندوق لے کے کھڑا ہے اور 50 کروڑ لوگ ہی بات کر رہے ہیں، اس کے انٹرنل مسئلے اور ہو جو مرضی بھی آپ سمجھو، کون کس کے نہیں ہیں، تو آپ اس کو میں تو کہتا ہوں فیئر ٹرائل کرو۔ پاکستان کے اندر ہزاروں ویب سائٹ ایسی چل رہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتی ہیں، جو امہات المومنین کی توہین کرتی ہیں، جو اہل بیت و اطہار کی توہین کرتی ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو، قانون موجود نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ایک بندہ ہرٹ کرتا ہے، میرے پاس پاکستان کا قانون موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بندے نے ہرٹ کیا ہے اور میں اس کو ڈیمیجز کلیم کرتا ہوں، اس کو لاؤ کھڑا کرو، شیر بنو۔ یہ جتنے لوگ جو بغیر کسی وجہ کے الزام لگاتے ہیں یہ چوہے ہوا کرتے ہیں، اگر واقعی بغیر کسی وجہ کے الزام، اور اگر بغیر کسی وجہ تو وہ شیر اور آپ چوہے ہو جاتے ہیں۔ مطیع اللہ جان کی گرفتاری بنیادی طور پر میں اس کی حمایت کروں گا، اگرچہ کہ ابھی تو گرفتاری کا کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو اغوا ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے گرفتاری ہے، اس کی بجائے کہ اتنی اوپنلی گرفتار ہے، اس کی دو تین وجہ ہے۔ اس کے قانون دیکھا نا، پولیس میں ہم زندگی گزاری سے 24
آرز تک 24 گھنٹے تک پولیس اس کو بغیر ریمانڈ کے اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اور وہ ایس ایچ او کہتا تھا پتر 24 گھنٹے بہت دینے جو ہمارے ہاتھ سے جیسے ہمارے ایس ایچ او ہوتے ہیں 24 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بعد تھانے پیش کریں گے تو پھر دیکھیں ٹھیک ہے. تو وہ یہی وہ ہمارے پشتوں میں بلوچی میں بھی یہی کہا کرتے تھے. مسئلہ سارا یہی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ ساری آوازیں خاموش نہیں ہیں کہ جس وقت نوید بٹ کی بیوی جو تھی وہ عدالت کے اندر گھومتی ہوتی تھی اور کہتی کہ میرا میاں جہاں مسنگ پرسن ہے اس کو ڈھونڈ کے لا دو. اور بہت سارے آمنہ مسعود جنجوعہ دیکھ لیں. آمنہ مسعود جنجوعہ. پھر جب چارے جو ڈاکٹر افتخار ہوتے تھے یہ تو بندوق بھی نہیں اٹھاتے تھے. لیکن میں یہاں کہوں گا کہ مطیع جان کے علی آواز اٹھانے والوں اس پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی مختلف شہروں پہ آیا تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد نہیں ملتے تھے. اتنے امام مسجد اٹھا لیے گئے تھے. آواز اٹھا, ہم تمہارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم انتظار کریں گے کہ تم ان کے لیے آواز اٹھاؤ. مر گئی, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, مر گئی, اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئی آسماں جہانگیر. پروگرام میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں اس دن دیکھوں گا کہ جس دن آپ ایک اس عورت کے لیے آواز اٹھائے ہو جو گھر سے بھاگی ہے, تو اس عورت کے لیے بھی آواز اٹھاؤ جو روتی ہے اور پورے ملک میں بدنام ہوتی ہے, جو اس عورت کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے. آپ بیلنس کرو. وہ جو ساری زندگی یہ سوچتی رہتی کہ کاش میرے گھر کو بیٹی پیدا نہ ہوتی. آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہو نا, آپ اس سوسائٹی میں میں ایسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں. میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں کہ جس کی بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی اور جب تک اس نے اپنی بہو کو طلاق نہیں دلوائی اس وقت تک بہت بڑا نام ہے, چین سے نہیں بیٹھی. یہ اصل ایشو کیا ہے. مطیع جان کنڈیمیبل ایکٹ, ٹوٹلی کنڈیمیبل ایکٹ. لیکن کیا مطیع جان جو ہے وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ آزادی اظہار کر رہا تھا؟ بہت بڑا ایشو ہے. مطیع جان دو اداروں کی کشمکش کے اندر ایک جسے کہا جلتی پہ آگ اور تیل لگانے کے کام میں گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں, میں فکرے بول نہیں چاہتا, چھوڑ دیں, کل پیشی تھی سپریم کورٹ کے اندر. کل نہیں, آپ نے سپریم کورٹ پہ الزام لگایا, آپ کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا. آپ نے سپریم کورٹ کے پاکستان کے پوری سپریم کورٹ کے اب یہی وجہ بیسیکلی کہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے ایک خاص کیفیت پیدا کیا. آزادی اظہار بالکل اور چیز ہے عثمان صاحب. آزادی اظہار مطیع جان ساری زندگی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں یہاں مطیع جان اللہ کرے کہ ہمارے سامنے آ جائے, مطیع جان نے جب صحافیوں کے خلاف پروگرام شروع کیے تھے کتنے پروگرام کر سکا تھا؟ اپنا گریباں چاک دو پروگرام صرف 3 صحافیوں کا انٹرویو لیا تھا. مجھے آسما شیرازی کا انٹرویو آج بھی یاد ہے اس کا. کہاں گئی فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ ہے مطیع جان کی اوقات میڈیا کے آگے. فوج کو تو بات میں چھوڑو. تیسرا پروگرام کس بات پہ وعدہ شروع ہوا تھا؟ پلاٹس کس کے صحافی نے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے آج نعرے لگا رہے ہیں صحافی بیٹھ کے مل کے سارا کچھ, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر ایک طے کرو یار بیٹھ کے کہ ہم میں سے کوئی کل گرفتار نہ ہو, خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو. اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے, اس لیے کہ اس کو اس اللہ نے پیدا کیا اور اس کو اللہ نے زندگی دی ہے. کسی رسول نے, کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو جا کے قتل کر دو. وہی قتل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں, بغیر حق, جب تک وہ تمہارے مبادرت کے لیے کھڑا نہ, اس کو بھی حق ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی حق ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ گرتی رہیں ہیلی کاپٹروں سے اور تم چپ رہو, اور اللہ کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ چونکہ ان کا زندگی میں اس کی زندگی میں ان کو جہیں سے جہاں چاہے ریفیوج مل جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے نا, مولوی نکل کے کہاں جائے گا؟ بیچارہ مار کھا کے گھر میں آ کے پھر مسجد میں نماز پڑھائے گا, ٹانگ ٹوٹی ہو. لیکن یہاں تو گل بخاری جو ہے اس کو تو اسائلم مل جاتی ہے نا, احمد وقاص گرائے کو تو اسائلم مل جاتی ہے نا. وہ تو فریڈم آف ایکسپریشن, تو دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن صرف مذہب کے خلاف استعمال ہوتی ہے, مذہب کے حق میں استعمال نہیں ہوتی. چلیں جی,
بڑا تفصیل سے آپ نے اس پہ بات کی. یہاں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عید قربان کی آمد اور اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اور پھر اظہار کا کیا جذبہ ہونا چاہیے. اس موقع پر بات کریں گے. الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین, حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک تھوڑی سی لمبی ہو گئی, اس کے لیے ہم سے معذرت خواہ ہیں. آپ اصل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب. جیسے ہم نے بات کی تھی عید قربان کی آمد ہے, اور اس موقع پر ہمارا جذبہ اظہار کیا ہونا چاہیے, ہمیں کن کن احتیاطوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اس پر بات کریں گے. السلام علیکم شکور صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکور صاحب آگے بریک بڑی لمبی ہو گئی ہے, آپ میرا خیال اپنی گفتگو جاری رکھیں کہ اس عید قربان پہ الخدمت پاکستان کا اب کیا مشن ہے اور کیا پلاننگ ہے. دیکھیے, پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو عید قربان ہے, اس پہ جانور کی قربانی جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. یعنی اتنی سخت وارننگ دی گئی ہے. ظاہر ہے, اور مسلمان دنیا بھر میں یہ کام کرتے ہیں, اور پاکستان میں تو یہ کام بہت الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. اب اس وقت جو مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جانوروں کا خریدنا, کسائی کو گھر بلانا, اس کا ذبح کرنا اور پھر گھروں میں تقسیم کرنے کا کام ایک مشکل مرحلہ ہے نا. تو اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ آن لائن لوگوں سے بکنگ لے رہے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق جس شہر میں چاہتے ہیں وہاں ہم قربانی کریں گے. ہمارے جتنے یونٹس ہیں, اور یہ الخدمت کو اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ پورے ملک کے کسی بھی حصے میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, گلگت میں, ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں. تو ہم قربانی کا بندوبست وہاں کریں گے, اور ان سارے ایس او پیز کے اور احتیاطوں کے ساتھ جانور کے خریدنے کا کام, ذبح کرنے کا کام, پیکٹس بنانے کا کام, اور پھر گلی محلے میں نہیں گھروں میں پہنچ کر تقسیم کا کام, یہ پورے کا پورا پروسیس ہے جس کو ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جہاں جہاں ہمارے پاس قربان گاہیں ہیں, جیسے سلاٹر ہاؤس لاہور میں ہے, تو اس کو تو ہم پہلے بھی یوٹیلائز کرتے رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں ہم جانوروں کی ایک بڑی تعداد کو ذبح کر کے, پھر فریز کر کے, پھر ان کے پیسز کر کے پیکٹس بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک ضرورت ہے, اور اس پہ الگ سے ایک پروگرام آپ کو کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر سلاٹر ہاؤسز کی تعداد بہت تھوڑی ہے, اور آنے والے وقتوں میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی. گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر اس پہ آگے آئے اور گورنمنٹ پابندی لگائے کہ سلاٹرنگ کا کام اب سلاٹر ہاؤسز میں ہی ہونا چاہیے. تو لیکن اس وقت میں عام آدمیوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الخدمت کی آن لائن بکنگ ہو رہی ہے, اور اس میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے اس اعتماد کے ساتھ کہ الخدمت پہ الحمدللہ آپ کا بھروسہ تو ہے ہی, لیکن اس قربانی کو کے گوشت کو ایک بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچانے میں, اور پاکستان میں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک بھی الخدمت کے پاس ہے, تو ان لوگوں تک اس گوشت کو پہنچانے کا جو عمدہ طریقہ الخدمت کے پاس موجود ہے, اس کے سبب سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر بھی رہے ہیں, اور مجھے امید ہے آئندہ آنے والے 10 دنوں میں ایک بڑی تعداد اس طرف رجوع کرے گی, اور ہم ان کے اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے پورے ملک میں اس کام کو آسان انداز میں انجام دیں گے. جی شکور صاحب, یہ بتائیے کہ تو قربانی کا آپ نے سارا تفصیلات بتائیں, اور جو کرونا کے حوالے سے جو بے روزگاری کا ایک پورا طوفان آیا ہوا ہے, لوگ بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں, بزنسز نہیں ہیں, ان کی جو آپ مدد کر رہے تھے جو گزشتہ کئی مہینوں سے, اس کے بارے میں کیا سلسلہ ہے, اور عوام کا جو فیڈ بیک ہے اور عوام کا آپ تک پہنچنا ڈونیشنز کے والے, اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے؟ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بہت خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی مہم کے دوران بھی اور ابھی قربانیوں میں بھی ہم پچھلے سال بہت سارا کرتے رہے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریسپانس موجود ہے, اور جو پچھلے سال ہم قربانی اینڈ تک جو ہم نے کی اس کو آلریڈی کراس کر چکے ہیں.
अच्छा, اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کم از کم اس دفعہ ڈبل ہوگا جو پہلے اس سے سلسلہ ہوتا رہا. تو یہ جذبہ خیر جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. جو دوسرا سوال تھا آپ کا اس میں یہ ہے کہ قربانیاں گزر جائیں تو ہم بڑے پیمانے پہ چاہتے ہیں لوگوں کی ٹریننگ کے کام کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے سکل سکھا کر اور کچھ کاروباروں کے اندر لے کر آئیں, قرض حسنہ دیں, لیکن وہ فیز انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہوگا اور اس پہ بھی ہم چاہیں گے ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام کریں. جی بالکل. فکر ہے کہ ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے رجوع کیا ہے الخدمت کی طرف اور یہ ریسپانس بہت شاندار ہے. ہم اس پہ سارے ڈونر کے شکر گزار بھی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے جو منصوبے کا اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے الخدمت نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے اس کے بارے میں بتایا. ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.